तबारक व तआला उन सब को। फिर फरमाएगी रब कायनात की ज़ात फरिश्तों को, क्या यही लोग थे तुम्हारी इबादत करते? कहेंगे फरिश्ते, पाक है तेरी ज़ात आय अल्लाह, तू ही हमारा दोस्त है इनके अलावा। बल्कि थे वो इबादत करते जिन्नों की, ज़्यादातर उनमें से उन्हीं जिन्नों पर ईमान लाने वाले थे। सूरह सबा की आयत नंबर 40 और 41 आप हज़रात के सामने पढ़ी और तर्जुमा क्या है। मुशरिकीन मक्का जो थे उनका ख्याल ये था कि फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं। ये उनका गलत अकीदा था। कुरान मजीद के अंदर ये बात सराहतन मौजूद है। वो कहते थे कि फरिश्ते मलाइका ये मुअन्नस हैं और ये खुदा की बेटियां हैं, और फिर खुदा की बेटियां होने की वजह से उनको खुदाई में शरीक समझते थे। कहते थे कि फरिश्ते ये ज़रिया बनते हैं अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का, लिहाजा अगर ये राज़ी ये खुश तो फिर अल्लाह राज़ी अल्लाह खुश। मुशरिकीन मक्का जो थे वो खुदा की ज़ात के मुनकिर नहीं थे, दहरिया नहीं थे। अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह के वजूद को मानते थे, इसलिए अल्लाह के घर को भी मानते थे, उसका तवाफ़ भी करते थे, उसकी ताज़ीम भी अपने ख़यालात के मुताबिक करते थे। तो अल्लाह की ज़ात के मुनकिर नहीं थे। वो बुतों को और दूसरी जो चीज़ें बनाते थे उनका ख्याल ये था कि ये हमारे लिए खुदा तक पहुँचने का ज़रिया है। गोया दूसरे लफ्ज़ों में जो आजकल चलता है कि हमारी सुनता नहीं इनकी मोड़ता नहीं। उन्होंने जो तस्वीरें मूर्तियाँ बुत बनाए हुए थे वो भी या तो किसी नबियों की शक्लें तस्वीरें थीं या फरिश्तों की मूर्तियाँ थीं। तो इस तरह से अपने ख्यालात में उन लोगों की मूर्तियाँ बनाई हुई थी जो अल्लाह के मुकर्रब थे। इस वजह से वो शिर्क में मुब्तला थे, लेकिन शिर्क के अंदाज हर एक के अपने अपने थे। अब अल्लाह तबारक व तआला यहाँ मसला क़यामत को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन आएगा जब अल्लाह तबारक व तआला उन मुशरिकीन को और जिन जिन की वो इबादत करते थे उन सब को इकट्ठा करेगा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेगा जिनकी इबादत की जाती थी, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? जिनकी इबादत की जाती थी अल्लाह उनसे मुखातब करके, उनसे बात करके उनसे पूछेंगे कि ये जो फलाने फलाने हैं क्या ये तुम्हारी इबादत करते थे, तुम्हारे ये आबिद थे और तुम इनके माबूद थे? तो आगे से वो जवाब देंगे नहीं, ऐ अल्लाह ऐसी बात नहीं है, तेरी ज़ात शरीक से, सांझी से, निद से पाक है, तेरा कोई हमसर नहीं है। इसलिए तेरा जब हमसर ही कोई नहीं, तेरी बराबरी का कोई नहीं, तो फिर किसी और का सजदा किया, किसी और की मन्नत मनौती किया, किसी और की इबादत किया, किसी और से मांगना किया, किसी और की नजर नियाज किया, जब तेरे बराबर का है ही कोई नहीं, तू अपने हमसर से पाक है, सुबहानका। और बाकी ये लोग जो कह रहे हैं कि हम इनकी इबादत करते थे, तो ये गलत कह रहे हैं, हमने इनमें से किसी को अपनी इबादत का नहीं कहा था। कुरान मजीद के अंदर साफ है कि जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुदाई में शरीक समझते हैं, तो क़यामत के दिन अल्लाह इन दोनों से पूछेगा, क्या तुमने इनको कहा था कि हमें माबूद मानो, हमारी इबादत करो? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी दोनों फरमाएंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने इनको कभी भी अपनी इबादत का नहीं कहा था, हमने इनको तेरी इबादत का कहा था। इसलिए हम इनके इस दावे के मुनकिर हैं कि ये लोग हमारी इबादत करते थे। तो उस वक़्त फरिश्ते भी इनकार करेंगे, अंत वलियुना, अल्लाह हमारा दोस्त तो तू है, हमारा ताल्लुक़ तो तेरे साथ है,
یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، ہم نے ان کو اپنی عبادت کا نہیں کہا تھا اور نہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، اصل میں یہ عبادت کرتے تھے شیطان، کیونکہ اللہ کے علاوہ جدھر بھی بندہ لگے گا تو شیطان اس کا رہنما ہوگا، شیطان ہی اس کو لگائے گا، اور شیطان جنوں میں سے ایک جن ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ یہ عبادت کرتے تھے جنوں کی، یہ بڑا مانتے تھے جنوں کو، ان کی اکثریت انہی پر ایمان لانے والی تھی۔ آج بھی دیکھ لیں آپ کلمہ پڑھنے مسلمانوں کو، مردوں عورتوں کمزور عقیدے والے پتہ نہیں جنات کو کس طریقے سے مان رہے ہیں، یہ بھی جنات نے کر دیا، وہ بھی جنات نے کر دیا، اور ایسے ایسے لوگ جن کا خدا رسول سے کوئی واسطہ نہیں، پتہ نہیں ہفتے ہفتے وہ استنجا بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کے پاس جا کے جنات نکلوا رہے ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں، گھر کی مصیبتیں دور ہو رہی ہیں۔ جو ان کے ٹکوں کے محتاج بیٹھے ہیں کہ یہ 50-100 دیں گے تو ان کے گھر کا چولہا جلے گا، اور یہ ان سے جا کر کے اپنے لاکھوں کروڑوں کے کاروبار چلوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی عقل ماری گئی مخلوق کی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ یاد کرو اس دن کو، یحشرہم جمیعا کہ جمع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو، یعنی عبادت کرنے والوں کو بھی اور جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کو بھی۔ ثم یقول پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے للملائکۃ فرشتوں کو اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، تم ان کے معبود تھے اور یہ تم سے حاجتیں مانگا کرتے تھے؟ قالوا تو فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات بھائیوال سے، شریک سے، سانجی سے، ہم سر سے پاک ہے، انت ولینا تو ہمارا دوست ہے، ہمارا تعلق تو تیری ذات کے ساتھ ہے، ہمارا والی تو ہے، ہم خود نفع نقصان میں عبادت میں ہم تیرے محتاج ہیں۔ فرشتے اللہ کی کیسی عبادت کرتے ہیں کہ زندگی بھر وہ عبادت میں ہی مشغول ہیں۔ قرآن مجید کے اندر صاف ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اسی کو پورا کرتے ہیں، اس کے خلاف کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے، ان کے اندر گناہ والی بات کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا، وہ مقرب اور معصوم پاک مخلوق ہے۔ جو فرمایا انت ولینا تو ہمارا دوست ہے، ہمارا تعلق تیرے سے ہے، من دونہم ان سے نہیں ہے، ان کے علاوہ ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ تھے وہ عبادت کرتے تھے جن کی، اور جن سے مراد شیطان ہے، اس لیے کہ شیطان جنات میں سے جو برغلابے والے ہیں، گمراہی والے ہیں، ان کا سرغنہ ہے۔ اور جب بھی کسی چیز کا مطلق نام لیا جاتا ہے تو یہ عربی کا اصول ہے المطلق اذا یطلق یراد بہ الفرد الکامل، اس کا فرد کامل مراد لیا جاتا ہے۔ فرض کریں حاجی صاحب دنیا میں کتنے ہیں، لیکن جب کوئی کہے حاجی صاحب نے کہا تو سارے کہیں گے حاجی عبدالوہاب مراد ہے، اس لیے کہ وہ حاجیوں میں فرد کامل ہے۔ مولانا صاحب دنیا میں کتنے ہیں، لیکن جب کہیں مولانا صاحب نے کہا تو مولانا طارق جمیل صاحب مراد ہے، اس لیے کہ وہ فرد کامل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ عربی کا اصول ہے کہ جب مطلق کوئی لفظ بولا جائے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں ہمارے محلے کا فلاں پہلوان، تو پہلوان سے سب سے بڑا مضبوط جو کامل پہلوان ہے وہ مراد ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی جن جب لفظ بولا مطلق تو اس سے مراد سب سے بڑا سرغنہ جنوں کا، جس کو شیطان ابلیس کہتے ہیں، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جنوں میں سے ہے، تو وہ مراد ہے۔ تو یہ فرمایا فرشتے کہیں گے یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں حقیقتاً یہ اس جن شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر ان میں سے انہی جنات پر ایمان لانے والے ہیں، انہی پر یقین رکھنے والے ہیں، ان کی سوئی وہاں اٹکی ہوئی ہے، اس لیے یہ جنات کے پیچھے ان کی باتوں میں ان کے کوئی اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ جنات میں سے موکل قابو ہو جائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے کسی کے پاس اگر موکل جنات کے ہوتے وہ میرے اور آپ کے کام کرا سکتے ٹکے لے کے، تو وہ بینکوں سے پیسے اٹھوا لیتا، وہ فلاں جگہ سے اور چیزیں اٹھوا لیتا، اس کے تو مزے ہوتے، اس کو کیا ضرورت تھی کسی سے ٹکے لینے کی؟ وہ جو بیچارہ بیٹھا ہے آستانہ کھول کے کوئی آئے گا مجھے 1500 روپیہ دے گا،
میرا چولہا چلے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس بڑے موکل ہیں، یہ تو موکلوں کے ذریعے سے سارے دنیا کے کام یوں کروا لیتا ہے۔ اگر موکل ہوتے تو وہ کسی کے دکان سے، کسی کے گھر سے کچھ چیز اٹھوا لیتا، وہ تو بیچارہ خود محتاج ہوا پڑا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جن کہیں گے اکثر، فرشتے کہیں گے اکثر ہم بہم مؤمنون، ان میں سے یعنی جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے اکثریت ان جنات پر یقین رکھنے والے ہیں، ان کا یقین جنوں پر ہے۔ یاد رکھیے سب سے بڑی مصیبت یہ شرک ہے، اور یہ شرک ایسا خفی چیز ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھنا، اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ حدیث پاک ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ اب یہ دکھلاوا ریا ایسی خفیہ بیماری ہے کہ جو اہل اللہ ماہرین ہیں، جنہوں نے مجاہدے کر کر کے، نفس کی مخالفت کر کے، اہل اللہ کے جوتے سیدھے کر کے، زندگیاں ان کے قدموں میں گزار کے اپنے نفس کو سنوارا ہے، سدھایا ہے، اس کی اصلاح کی ہے، ان کے بغیر ایسی خفیہ بیماریوں سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے شرک کو کہا گیا ہے کہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ جب شرک ظلم عظیم ہے تو پھر شرک کرنے والا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کوئی کمزور کے حق مارتا ہے وہ بھی ظالم ہے، اور کوئی اللہ کے حق مارتا ہے، اور جو اللہ کے حق مارتا ہے وہ نبی کے حق مارتا ہے، جو نبی کے حق مارتا ہے وہ قرآن کے بھی حق مارتا ہے، اور قرآن کے حق مارتا ہے جو خود کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کے بھی حق مارتا ہے۔ اپنے آپ کو جو مسلمان کہلواتا ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی حق مارتا ہے۔ اس لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔